हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मीर बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी का इंटरव्यू करने जा रहे हैं। डॉक्टर जाम सज्जाद हुसैन साहब उनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं, जो कि मीडिया एक्सपर्ट हैं। उनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि वो G20 जो सबमिट होने वाला है 2023 में, जिसे इंडिया होस्ट करने वाला है, उस हवाले से आज हम उनसे क्वेश्चंस करेंगे। बहुत से हमारे सब्सक्राइबर्स ने रिकमेंड किया था कि आप इस टॉपिक पे प्रोग्राम करें, तो पाकिस्तान के जो मीडिया एक्सपर्ट हैं उनसे आज हम बात करने वाले हैं, कॉलमिस्ट भी हैं। उनसे आज हम इसी टॉपिक के हवाले से बात करेंगे कि आखिर वो G20 जो इंडिया में होस्ट होने जा रहा है, इंडिया उसे होस्ट करने जा रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में इवेंट्स होंगे, तो इस हवाले से वो क्या राय रखते हैं बीइंग अ मीडिया पर्सन। तो आइए उनकी जाने बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? मैं ठीक बिल्कुल हैं, ठीक खैरियत ठाक से हूँ हैं? सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि काफ़ी अर्से से मुझे डिमांड आ रही थी कि इस टॉपिक को डिस्कस किया जाए, और मैंने एक इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट लगाई थी, तो उन्होंने काफ़ी, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया कि आप इस टॉपिक को, इस इशू को जो है कवर करें। तो सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि G20 की जो मीटिंग होने जा रही है 2023 में, उसको इंडिया होस्ट करने जा रहा है। इसमें बड़ी बड़ी वर्ल्ड पावर जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको इन्वाइट किया जा रहा है। चाइना जैसी कंट्री को इनवाइट किया जा रहा है, और सुनने में ये आ रहा है कि जो मीटिंग होने जा रही है जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में इसके इवेंट्स होंगे। सर, आप क्या समझते हैं कि व्हाट वाज द स्टोरी? क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया क्या माइंडसेट की रख कर चल रहा है? क्या उसकी पूरी, मतलब इस पूरे सिनेरियो में क्या उसका पार्ट है? क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें पहले तो ये है कि G20 जो ममालिक हैं, ये दुनिया की 20 जो ताकतवर इकोनॉमीज़ हैं, ये वो ममालिक हैं। तो इसमें डेफिनेटली इंडिया जब इसको होस्ट कर रहा है, ये वैसे रेगुलर होता है, ये कोई यूनिक फीचर नहीं है। इन 20 ममालिक में से हर जो मुल्क है वो एक साल बाद जो है उसको एज आ प्रेसिडेंसी के तौर पे उसको लेता होता है, उसको चेयर करता होता है। हाँ, इसमें अब ये देखने की बात ज़रूरी है कि 200 जो उसके प्रोसेशन और मीटिंग्स होंगी विद इन 1 ईयर इन 2023, वो इंडिया होस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता कि जब आप किसी इकोनॉमिक पार के तौर पे दूसरी इकोनॉमिक पार्स को इंगेज कर रहे होते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आप कल्चरली उसके ऊपर इफेक्ट ना कर रहे हो, और वो लोग कल्चरली, सोशली और माशी तौर पे आपका इन्फ्लुएंस ना ले रहे हो। तो डेफिनेटली इंडिया वो इन्फ्लुएंस उनके ऊपर ये पोर कर रहा होगा। सर, ये तो बात बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन सर ये बताइएगा कि जिस तरह इंडिया जो है साउथ साउथ कोऑपरेशन में भी जो है अपना वो लीडिंग रोल प्ले करना चाह रहा है, उधर से चाइना जो है साउथ साउथ कोऑपरेशन में बात करता है, उस पर भी वो लीडिंग रोल प्ले करना चाहता है। क्या समझते हैं कि आने वाला सिनेरियो क्या होगा? और जिस तरह वो एक G20 का जो एजेंडा है उस पर वो वर्किंग कर रहे हैं, उस पर जो काफ़ी इवेंट्स होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अगर आप जियो पोलिटिकल और ग्लोबल सिनेरियो देखें तो अमेरिका कुछ अरसे से आपका जो चाइना है, ताइवान है और साउथ कोरिया है, उसके ऊपर बड़ा प्रेशर डाल रहा है, और वहाँ पे उसने अपनी कुछ इंस्टॉलेशन भी की है, और वहाँ पे उसने कुछ उसके बहरी बेड़े जो वहाँ पे वो हुए हुए हैं, अगर आप उस पर्सपेक्टिव में देखें। हाँ, आप जब ईस्टर्न कंट्रीज़ होते हैं तो ईस्टर्न जो इकोनॉमीज़ है उसको वैसे सोचना चाहिए कि वो किसी के हाथ में स्कैप बोर्ड तो नहीं बन रहे। अगर आप स्कैप बोर्ड बनने जा रहे हैं तो आप अपने लिए भी थ्रेट क्रिएट करने जा रहे हैं और हमसायों के लिए भी करने जा रहे हैं। चाइना देखें, इस वक्त कोई 1.25 अरब की पॉपुलेशन है, और इंडिया देखें कोई 1.5 अरब की पॉपुलेशन है। पाकिस्तान को हमें देखें तो हम 22 करोड़ की हैं, बांग्लादेश को देखें वो 18 करोड़ की है। अगर सिर्फ इसी जो रीजन के इन्हीं कंट्रीज़ को देख लें तो 7.5 अरब में से कुछ 4 अरब की पॉपुलेशन तो हम हैं। अगर ये इकोनॉमीज, ये कंट्रीज वैसे सोचना शुरू कर दें सारे मिल के कि भाई ऐसी क्या है कि डिवाइड एंड रूल का जो रूल है वो आज तक जारी है, तो क्यों ना हम खुद ही मिल के इसको एक इकोनॉमिक पावर बना लें। अब G20 कंट्रीज को ऐसी क्या जो है वो एक मिली है कि वो इंडिया के पीछे लगे हुए हैं कि आप आएँ, और ये इंडियन पॉपुलेशन को भी सोचना चाहिए, ये अवाम को भी सोचना चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं। इंडियन गवर्नमेंट के अहले हिल्लो अकद ज़रूर होंगे, जो फॉरेन अफेयर के लोग भी होंगे और वैसे भी मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियोज पे होंगे, उन्हें भी सोचना चाहिए कि हम किसी के हाथों स्कैप बोर्ड तो नहीं बन रहे। ये बड़े तजर्बात इस रीजन में हो चुके हैं। अब एक इकोनॉमिक जो है ना उसको एक थोड़ा सा दिखा के
اگر یہ G20 کنٹریز جو ہیں خاص طور پہ جو اس کا لیڈنگ پارٹ ہے وہ امریکہ ہے, وہ فرانس ہے, وہ باقی کنٹریز ہیں, پیسفل پروسیس میں ہیں, ایک پراسپیرٹی کا ایلیمنٹ ہے تو وہ ضرور دیں ہمیں, تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ تو انڈیا نہیں, پاکستان, بنگلہ دیش, چائنا, یہ سارے کنٹریز ساتھ ہیں. اگر کوئی آتا ہے ود این ایجنڈا آف لو, ریسپیکٹ اینڈ پیس اینڈ پراسپیرٹی, تو پھر تو ٹھیک ہے. ہاں اگر انڈین گورنمنٹ اور انڈین جو ہے وہ بیوروکریسی اگر اس کا اسکیپ گوٹ بن رہی ہے تو یہ ان کے لیے بھی تھریٹ ہوگا, کانسیکوئنٹلی وہ تھریٹ کریٹ کر رہے ہوں گے ہمسایوں کے. سر دیکھیں بڑی بڑی جو سپر پاور کنٹریز ہیں وہ بھی اس میں شرکت کریں گی آبویسلی, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس G20 کا ایجنڈا آخر ہو کیا سکتا ہے اس بار, اور کافی جو یہ ایونٹس ہوں گے اس میں ایجنڈا کیا ہوگا؟ اور کہا خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ چائنا ہو سکتا ہے جو لداخ کی ایشو کی وجہ سے نہ اس پہ مطلب پاکستان نے یہ کہا کہ مطلب پاکستان کا اوور آل سینیریوز دیکھتے ہوئے لداخ کا بھی ایشو ہے, آپ کو پتہ ہے یہ سارے سینیریوز کا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار جو ہے G20 میں کیا ایشو ریز کیے جائیں گے اور کس پہ ڈیبیٹ کی جائے گی؟ اچھا دیکھیں, G20 کا ایجنڈا تو ہے اکنامک پراسپیرٹی, فائنینشیل اسٹیبلٹی, فائنانس مینجمنٹ, ٹیکسیشن اور اس طرح کے معاملات ہیں. بظاہر تو یہ ہیں, ڈاکومنٹڈ بھی چیزیں یہ ہیں, لیکن آپ ایک فزیکل جو ہے نا اپیرنس جب کسی ملک میں شو کر رہے ہوتے ہیں تو اس ملک کو اکنامیکلی تو ایک فائدہ ہو ہی رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو سماجی طور پہ اور نیبرنگ کنٹریز کے اوپر آپ کا جو ایریا آف انفلوئنس ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے. تو ورچولی یہ ممالک وہ تو پور کر رہے ہوں گے, وہ انڈیا کو چاہیں یا نہ چاہیں وہ اس کو اسسٹ کر رہے ہوں گے. ہاں جہاں تک بات ہے لداخ کی, اب لداخ ہو, مقبوضہ کشمیر ہو, یہ وہ ٹیریٹری ہے جو اکارڈنگ ٹو دا UN ریزولوشن وہ مقبوضہ ٹیریٹریز ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیا وہ لداخ یا وہ جا کے جموں میں بیٹھ کے کوئی میٹنگز کرنا شروع کر دے. اٹ ڈزنٹ مین کہ دیٹ پارٹ ہیز بیکم این انٹیگرل پارٹ آف انڈیا, ڈزنٹ مین. ٹھیک ہے, یہ ایک مقبوضہ ٹیریٹری ہے اور تب تک ریزالو نہیں ہوگی جب اکارڈنگ ٹو دا UN ریزولوشن جس میں پاکستان اس میں ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے, جب تک وہ نہیں بیٹھے گا. آپ دیکھیں انٹرسٹنگلی اس پورے فیز میں انڈیا جو ہے وہ کچھ ممالک کو انوالو کر رہا ہے, یعنی ان کو انوائٹ کر رہا ہے. G20 کے علاوہ مہمان کنٹریز, کچھ گیسٹ کنٹریز ہیں جس میں UAE ہے, جس میں بنگلہ دیش ہے, جس میں پاکستان نہیں ہے. اب یہ یہاں سے جو ہے نا آپ کی نیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی جب آپ مقبوضہ کشمیر کے کچھ ایریاز میں بیٹھ کے یہ کر رہے ہوں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان آپ کو نہ دیکھ رہا ہو یا پاکستان حکومت وہ خاموش بیٹھی رہے. ایسا نہیں ہوتا. ہاں آپ کو خود چاہیے, اگر آپ کا دل صاف ہے, آپ چاہ رہے ہیں گلوبل پراسپیرٹی کا ایک رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں, تو بلائیں, پاکستان بھی آپ کا ہمسایہ ملک ہے اور پاکستان نے ہمیشہ یعنی ہر موڑ پہ تاریخ کے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیشہ پازیٹیو رول پلے کیا, اور ہم نے تو جس نے بھی ہم سے محبت اور پراسپیرٹی اور رسپیکٹ کی بات کی تو ہم تو جو اوپن آرمز ہیں اس کے ساتھ گئے ہم سے ملنے. تو ہم نے تو اپنے دل بھی کھلے رکھے ہیں. آپ ریسنٹلی دیکھیں جو اپنا گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس نے کرتارپور راہداری بنائی تو دنیا کو کیا امپیکٹ دیا ہے. یعنی ہم نے معاشی کچھ نہیں سوچا تھا, ہم نے تو محبت کی بات کی تھی. ہم نے تو پوری دنیا کو میسج دیا تھا کہ پاکستان کے متعلق جو انڈین پروپیگنڈا ہے یا باقی ممالک جو پروپیگنڈا کریٹ کرتے ہیں, دیٹ از ناٹ ٹرو, دیٹس ناٹ بیسڈ آن فیکٹس. اکارڈنگلی آپ انوائٹ کرتے ہیں تو ہم آتے ہیں, بلکہ ہم تو کئی بار آپ کو انوائٹ کر چکے ہیں. ہم تو کشمیر کے ایشو سمیت جو اپنا ریجنل ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں, اس کو ریزالو کرنے کے لیے ہم نے تو آپ کو انوائٹ کیا. آپ ہی کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بناتے ہیں, کوئی نہ کوئی کسی اپنے ہی اندرونی جو ہے نا کانفلکٹ کو وہ پاکستان پہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم تو ایسا نہیں کرتے. سر جیسے آپ نے کہا کہ کشمیر کے ایشو کو پاکستان جو ہے سالو کرنا چاہتا ہے, دل مطلب پاکستان کی جانب سے کھلے ہوتے ہیں, تو سر یہ بتائیے گا کہ جب ہمارے ساتھ جب ہم بات کرتے تھے, مطلب UN میں بھی ایک مسئلہ کشمیر لے کے گیا لیکن تب بھی اس پہ کوئی سلیوشن تو نکلا نہیں. ایون کہ مطلب سارا معاملہ وہیں کا وہیں ہے, UN میں بھی اس کا کوئی وہ مطلب اس کا سلیوشن نہیں نکلا, بلکہ جس طرح معاملات چل رہے تھے اس طرح چل رہے ہیں. اور آئے دن جو کشمیر کے جو ہماری طرف سے جو کشمیر ہے اس کی طرف سے جو ان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ ہماری پاکستانی گورنمنٹ ہماری طرف سے ہمارے جو ہیں حقوق پورے نہیں کر رہی, ہمارا جو راشن اور یہ ساری چیزیں پوری نہیں ہوتی, تو یہ ورلڈ وائڈ کیا ایک انفلوئنس رکھ رہی ہے یہ بات. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پورے سینیریو کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ یہ جب بھی کشمیر سے کوئی بات نکلتی ہے یہ صرف اب یہ جو کشمیر کا ایشو ہے یہ صرف 2 کنٹریز کے درمیان نہیں ہے, یہ اوور آل دی ورلڈ
ورلڈ جو ہے یہ ایک نقطہ جو ہے چھیڑ دیا گیا ہے. تو جب بھی کشمیر کی طرف سے کوئی بات نکلتی ہے تو اوور آل دی ورلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ انفلوئنس رکھتی ہے. تو آپ بتائیے گا کہ جب ہم کشمیر کی جانب سے وہ لوگ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس پاس کر رہے ہیں تو آپ اس سینیریو میں کیا کہیں گے سر؟ اچھا، آپ کے کوشچن کے نا دو حصے ہیں، میں ان کو خود جو ہے نا دو حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا. پہلا تو یہ ہے کہ یو این ریزولوشن کے مطابق ہم تو 24 گھنٹے کے لیے حاضر ہیں. ہم نے تو سنس 1947 جو ہے نا ہم تو انڈیا کے ساتھ ہیں. ہم نے تو یو این ریزولوشن پہ اس میں گلوبل کمیونٹی انوالو ہے. ہم تو کہتے ہیں جو کشمیریوں کا حق خود ارادیت ہے اس کے مطابق آپ ہیں اور ان کو حق دیں. ہم تو حاضر ہیں. ہم نے تو کبھی ان کے اوپر پریشر بلڈ نہیں کیا. ہاں جہاں تک بات ہے اس کو ریزالو کرنے کی، یس ناؤ اٹس ناٹ بٹوین پاکستان انڈیا اور کشمیر، اٹس اے گلوبل ایشو. اور ہمیں اس کو گلوبلائز ہی وے میں دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یورپ کہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ دنیا کے مسائل ہیں اور جو ہمارے وسائل ہیں وہ صرف ہمارے وسائل ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. اب یہ کانفلکٹ جس نے تاج برطانیہ نے کریٹ کیا اس دن سے لے کے آج تک آپ دیکھیں، آزادی بھارت نے لی برطانیہ سے اور پاکستان نے آزادی لی برطانیہ سے. لیکن دیکھیں آج بھی جب کوئین کی پچھلے دنوں ڈیتھ ہوئی تو سارے اس کو وارم ویلکم کر رہے تھے اور بڑے غمزدہ انداز میں کہ جی کوئین آف دا ہرٹس اور پتہ نہیں فلاں فلاں فلاں. یعنی آج بھی جب برطانیہ کا سربراہ آتا ہے تو اس کو وائس رائے والا پروٹوکول ہم بھی دے رہے ہوتے ہیں اور انڈین بھی دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ سوچنا تو ان دونوں کو چاہیے کہ ایک ایسا ایشو کریٹ کر دیا گیا جو پچھلے 75 سال سے ویسا ہے، جس ایشو کے اوپر کئی جنگیں ہو چکی ہیں اور اگر یہ ریزالو نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے اور بھی آگے ہوتی رہیں. یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں بھی اور گلوبل کمیونٹی کی بھی سوچنا چاہیے آن اے ویری سیریس نوٹ کہ بھئی اس ایشو کو آپ صحیح معنوں میں ریزالو کیوں نہیں کر رہے ابھی تک. اور ہماری طرف سے دیکھیں، ہم نے تو کلبھوشن یادو نہیں بھیجا، انڈیا نے کلبھوشن یادو بھیجا. وہ آج بھی ہے کہیں وہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے تو طیارے انڈیا کو نہیں بھیجے تھے، انڈیا نے 2 طیارے بھیجے، وہ بڑے پورے احترام کے ساتھ ہم نے اتارے، ان کا بندہ ان کو واپس کیا، یہ لے جائیں گے. آگے اگر وہ اس طرح کا بہیو کرے گا تو آگے بھی ہم کریں گے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی ہماری سالمیت کو ہٹ کرو اور ہم اسے بڑے پیار سے ٹریٹ کریں. یعنی پورے بلوچستان کا سینیریو آپ دیکھیں، کلبھوشن یادو نے بڑا اوپنلی کنفیس کیا ہے کہ میں کس کے کہنے پہ کیسے آ کے بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے مشن پہ تھا. ورچولی ہی واز ڈیسٹیبلائزنگ پاکستان. اب آپ دیکھیں ہماری طرف سے ایسا کوئی تھریٹ نہیں ہوا. ہاں وہ کچھ 2-4 اس طرح کے وہ ڈرامائی جو ہے نا ایک سین کریٹ کرتے ہیں، الزام پاکستان کے اوپر لگاتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ انویسٹیگیشن شیئر کریں وہ نہیں کرتے. یعنی وہ کہتے ہیں جو ہماری مت ہے، جو ہم نے ایک اوپینین بنا لی اس کو حقائق مان کے آپ آگے بڑھیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. حقائق تو حقائق ہوتے ہیں، اس کے اوپر بات کرنی پڑے گی آپ کو. پہلے تو انڈیا کو یہ جارحانہ جو ہے نا اس کو روکنا پڑے گا، اقدامات کو. اب دوسرا آ جائیں کشمیری لیڈرز کے اوپر. دیکھیں جو ہمارا آزاد کشمیر ہے وہ آزاد کشمیر ہے. اس کے جو لیڈران ہیں اگر ان کی سٹیٹمنٹ سنیں، ہم نے تو ان کو کبھی کسی کو پریشرائز نہیں کیا، حکومت پاکستان نے کبھی نہیں کیا. ہاں یہ ہے کہ ہم انہیں وارم ویلکم کرتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ہماری زبان بولتے ہیں، ہمارے مذہب سے ہیں، ہماری جو ان کے ساتھ ہمدردیاں ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں گی ٹل دیئر جو ہے فریڈم فرام آئرن کلیچز آف آزاد جو مقبوضہ کشمیر ہے. تو ہم تو ان کے ساتھ رہیں گے کیونکہ ہمارے بھائی ہیں. اب ہاں اگر اگزامپل دیکھنا چاہتے ہیں تو جائیں آزاد کشمیر کے لوگوں سے آپ دیکھ لیں، کبھی کسی قسم کا کوئی تھریٹ نہیں ہے ان کے ساتھ ہر حوالے سے. یعنی لینگویج سے لے کے، مذہب سے لے کے، اکانومی سے لے کے، ان کی پالیسیز، ڈیولپمنٹل پالیسیز سارے آزاد ہیں. تو آپ اگر کسی کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کو واقعی محبت سے آگے بڑھنا پڑے گا، تب جو ہے نا وہ اندر سے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ یہ G20 کی بات ہو گئی یا اس کے علاوہ اور بھی اگر ہم ایونٹس کی بات کر لیتے ہیں تو اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا جو فارن پالیسیز ہیں وہ بہت زیادہ آج کی ڈیٹ میں اچھی ہیں. فارن پالیسیز سے مراد یہ کہ مختلف کنٹریز کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں، چاہے UAE لے لیں، چاہے سعودی عرب لے لیں، اور ان کے جو ایونٹس ہیں وہاں پہ اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں. اس طرح کی بہت سی ایگزامپلس ہمارے سامنے ہیں. تو سر کیا کہنا چاہیں گے، یہ آج کی ڈیٹ میں کہنا غلط تو نہیں ہوگا کہ انڈیا کی جو فارن پالیسیز ہیں وہ اچھی ہیں؟ نہیں، جہاں تک فارن پالیسی کا سوال ہے تو آپ سعودی بادشاہ یا خادم الحرمین اور شریمین کے جو بیٹے تھے جو اب کراؤن پرنس ہیں،
تو محمد بن سلمان جب وہ پاکستان تشریف لائے تو انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو بڑا اوپنلی کہا تھا کہ آپ مجھے دنیا میں اپنا پاکستان کا سفیر سمجھیں. تو ٹھیک ہے اکنامک آپ کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے اکنامک ریلیشن شپ کچھ مسلم کنٹریز کے اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں, بٹ اٹ ڈزنٹ مین ایٹ دی کاسٹ آف پیلسٹینین, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے بھارت کے ساتھ گلوبلی کچھ کنٹریز کے اکنامک سوشلی ریلیشن شپ ہیں اور وہ رہیں گے. جب آپ ایک دنیا میں ایک پارٹنر ہوتے ہیں, یو این کے ممبر ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا آپ ایسولیشن میں نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے تو ان کے تو ہیں, پاکستان کے بھی ہیں, ایون ہماری بھی ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ, ہماری کچھ گڈس کے اوپر ٹریڈ چلتی رہتی ہے ڈیورنگ پیس ٹائم, ڈیورنگ وار ٹائم. ہاں جہاں تک آپ کا دوسرا کوشچن ہے کہ ان کی فورن افیئر بڑی اچھی ہے, ان کی پالیسی اچھی ہے, تو ایسا نہیں ہے. یعنی آپ دیکھ لیں اس کلبھوشن یادو کے ایونٹ کے اوپر بھی ہم نے خود جو ہے نا ایک ہمدردی اور خیر سگالی کے طور پہ ان کا جو تھا اپنا ابھینندن کو ہم نے چھوڑ دیا ایک ہمدردی اور خیر سگالی کے طور پہ, اور میسج دینے کے لیے ٹو ورلڈ کمیونٹی کہ وی بلیو ان پیس, وی بلیو ان پراسپیرٹی. تو ہم نے ان کو میسج دیا اور ساری دنیا نے ہمارے اس اقدام کو, سارے ممالک نے پاکستان کے اس اقدام کو سراہا تھا. ہاں دوسری طرف انڈیا کا دیکھیں تو ایسا سٹیپ ہمیں کبھی نہیں ملا. کہ سر جیسے آپ نے ٹریڈ کی بات کی تو ہم ٹریڈ کی ہی بات لے لیتے ہیں کہ انڈیا کی زیادہ ٹریڈ ہے ادر کنٹریز کے ساتھ, بلکہ ہم پہ سینکشنز لگ جاتے ہیں جب ہم کسی ایسی سپر پاور کنٹری کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں جو بڑی سپر پاور کنٹریز کو پسند نہ ہوں. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پورے سینیریو کو دیکھتے ہوئے؟ اچھا اس میں بھی ہمیں کچھ چیزوں کو از سر نو جو ہے نا وہ دیکھنے کی, اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے. جسٹ لائک آپ دیکھیں پاکستان جو ہے اس کی ہر حوالے سے دنیا کے ساتھ ایک اچھے تعلقات ہیں, ہر حوالے سے. آپ فائنینشلی دیکھیں, آپ سماجی طور پہ دیکھیں, ریلیجیسلی دیکھیں, ہم نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی تفرقانہ یا اس طرح کی لائن اڈاپٹ نہیں کی. ہمارے ہاں ذات پات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ ایک ہی ہے, وہ غریب ہے امیر ہے, ہم ساتھ ہی کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں. سوشلی ہماری کمیونٹی کے اندر کوئی بائفرکیشن نہیں ہے, جبکہ انڈیا کے اندر ہے. ٹھیک ہے, وہ ذات پات کا آج جو ہے نظام آج تک وہاں پہ چل رہا ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ دنیا کے ساتھ ریلیشن شپ کی یا دنیا کے ساتھ اکنامک پالیسیز کی, وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے کہ وی ہیو فیسڈ سیورل ڈیکڈس, یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں کم از کم 2 ڈیکڈ تو ہیں اس میں کہ میسو ہم نے جو ہے نا سامنا کیا ہے ٹیررزم کا. اینڈ کانسیکوینٹلی پاکستان از دا کنٹری وچ ہیز ایلیمینیٹڈ ٹیررزم. دنیا کو اگر پیس ملا ہے تو وہ پاکستان سے ملا ہے کہ پاکستان نے جو پیسفل اسٹیک ہولڈر تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے پازیٹیو رول پلے کیا. تو آج افغانستان میں بھی آپ کو کمپیریٹیولی پیس نظر آ رہا ہے, اور اسی افغانستان کی سوائل سے جو انٹر لنکنگ ریجن ہے وہاں بھی آپ کو پیس نظر آ رہا ہے, جسٹ بیکاز آف پاکستان اکنامک اینڈ فورن افیئرس. سر اگر ہماری پالیسیز بالکل اچھی ہیں. بالکل, اگر پاکستان کی فارن پالیسیز اچھی ہیں, آپ نے کہا جیسے کہ پاکستان کی جو پیس جو ہے پھیلانے میں اہم کردار پاکستان ادا کر رہے ہیں, یا پاکستان کے جو حکمران ہیں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں, تو پاکستان ابھی تک FATF کی گرے لسٹ سے کیوں نہیں نکل پا رہا؟ اچھا, یہ گلوبل پار کو سوچنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر کچھ منافقانہ چہرے ہیں گلوبل پارس کے, ان کو واقعی سیریس نوٹ پہ سوچنا چاہیے کہ بھئی ایک ایسا ملک جس نے ٹیررزم کو, جو ہماری جنگ نہیں تھی, یعنی کیٹیگوریکلی آئی ایم سیئنگ یہ ہماری جنگ نہیں تھی, یہ خود ایون امریکن نے بھی کہا ہے کہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی, یہ جنگ تھوپی گئی, ہمارے اوپر تھوپی گئی, اور وہ جنگ ہم نے لڑی, اس میں ہمارے جوان شہید ہوئے, اس میں ہمارے جو سویلین ہیں وہ شہید ہوئے, کوئی 70 to 80 جو ہیں 1000 سویلین وہ شہید ہوئے, تو کئی جو ہے سینکڑوں ارب ڈالر کا ہم نے اپنا نقصان کیا معاشی طور پہ, انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا. فائدہ کس کو ہوا؟ گلوبل پارس کو, جن کی خاطر ہم نے جنگ لڑی ان کو فائدہ ہوا, ہمیں تو نقصان ہی ہوا. اور اسی کو جواز بنا کے اگر وہ ہمیں گرے لسٹ میں ڈالیں گے تو انہیں اپنی جو پالیسیز ہیں وہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان تو جس نے بھی پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھائے, ہم نے بڑی محبت اور امن و آشتی سے ان کا ساتھ دیا. چلیں سر, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا ہمارے ویورز کے لیے. تو امید کرتی ہوں کہ پروگرام آج کا پسند آیا ہوگا. اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا YouTube چینل, اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور اپنی رائے کا اظہار نیچے دیے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا. تھینک یو سو مچ.